अस्सलाम वालेकुम जी, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मैं हूं शहजाद हुसैन बट। वेलकम टू शो। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास था। कल भी एक इजलास हुआ और जो प्रेस रिलीज जारी की गई उसमें एक बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशस्तें देने के हवाले से, उस पर अमल किया जाएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मिनवन अमल शायद उस पर ना किया जाए, ऐसा उनकी प्रेस रिलीज देख के पता चल रहा है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट उसके अंदर, बल्कि मैं ये कहूँगा इसका जो क्रक्स उसमें से निकलना चाहिए वो ये कि लीगल टीम को हिदायत जारी की हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में किसी पॉइंट पर अमल दरामद में रुकावट है तो वो आप आइडेंटिफाई करें ताकि हम फिर सुप्रीम कोर्ट से पूछें ये मामला आगे कहाँ जा सकता है। एक ब्रीफ रनडाउन आपको दे दूं। रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम में, लेकिन उससे पहले सिर्फ न्यूज़ स्टोरीज जो हमने डिस्कस करनी है, मरियम नवाज साहिबा और दानियाल चौधरी साहब आज क्या तकारीर कर रहे थे वो अभी हमने आपको दिखाई हैं और वो देख के आपको हुकूमत के मूड का अंदाज़ा हो सकता है। उसके अलावा कुछ फिच रिपोर्ट पे भी बात करेंगे। वो एक आलमी रेटिंग एजेंसी है, कल उनकी जो रिपोर्ट आई वो कितनी ऑथेंटिक है, वो किस तरह से उसमें से जो फैक्ट्स उन्होंने बयान किए हैं या फिर जो उन्होंने फोरकास्ट दी है वो किस बेसिस के ऊपर है, इस पर भी कुछ बात होगी और फिर एडहॉक जजेस की तैनाती के हवाले से भी होगी। रऊफ हसन साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। एक चीज़ सर इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज में आज भी है और वो ये है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो पीटीआई के थे उनको दुरुस्त नहीं करार दिया गया था और इसी बेसिस के ऊपर हमने सुप्रीम कोर्ट का 13 जनवरी का फैसला था उसकी हमने तशरीह की। वो अभी भी कहते हैं कि हमने गलत नहीं की। अब एक चीज़ जो यहाँ पर चल रही है सोर्सेज से जो पता चलती, जो इलेक्शन कमीशन इजलास में भी डिस्कस हुआ, वो ये है कि तहरीक इंसाफ का कमांड स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, अभी तक नहीं है। हम कैसे दे दें आगे, इस तरह का कोई आर्ग्यूमेंट आ सकता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से बताइएगा सर, पीटीआई की क्या तैयारी है? अब वैसे तो आप रिजल्ट जमा करा चुके हैं। थैंक यू साहब, वेरी काइंड से। ये जो आखिरी आपने पहले जो कहा है ना, मैं इसका जवाब देना चाहूँगा कि कमांड स्ट्रक्चर कोई मौजूद नहीं है। मेरे पास लेटर्स पड़े हुए हैं इनके जो मुझे एड्रेस किए गए हैं और जो गौर साहब को एड्रेस करते हैं एज चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुझे एड्रेस किया जाता है एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। तो ये तो इनके अपने खतूत जो हैं यही इनकी इस स्टेटमेंट को झूठ करार दे रहे हैं। अगर कोई कमांड स्ट्रक्चर नहीं है तो ये फिर हमें हमारी डेजिग्नेशन से क्यों एड्रेस करते हैं? अगर आपको चाहिए इस सिलसिले में, मैं लेटर शायद आपने साथ लिया था, पता होता कि आपने ये सवाल करना है तो मैं आपको इसकी कॉपी भिजवा दूंगा। झूठ, देखिए झूठे से आप क्या तवक्को करते हैं कि वो झूठ बोलेगा? डाकू से आप क्या तवक्को करते हैं कि वो डाका डालेगा? कुछ खैर की तवक्को तो नहीं कर सकते ना। जो इलेक्शन कमीशन का भी हाल बिल्कुल उन झूठे डाकुओं और लुटेरों की तरह का ही है जी। बेसिकली इनसे आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन और कानून की बरखिलाफ़ी जो है वही उसकी तवक्को कर सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि अपेरेंटली जो इन्होंने कहा है जी कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक आगे चलेंगे, लेकिन हकीकत हाल में इनका सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर अमल करने का कोई इरादा नहीं है। हमारे पास इंफॉर्मेशन भी मौजूद है, जो 2 इजलास जो उन्होंने किए हैं उसके दौरान जो बातें हुई हैं, जो चीज़ें डिस्कस की गई हैं, उसकी मुनासबत से हम बिल्कुल इस नतीजे के ऊपर पहुँच सकते हैं आसानी से कि ये इनके कहने और करने में बहुत तजाद होगा और ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस क्रिएट करने जा रहे हैं। आई होप कि वो किसी तरीके से अवॉइड किया जा सके, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इनकी इंटेंशंस जो हैं और इनका जो पास्ट का अमल रहा है उन दोनों में से किसी की बेसिस के ऊपर या दोनों को यकजा करके उसकी बेसिस के ऊपर हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये कोई खैर करेंगे, कोई बेहतर काम करेंगे। ठीक, अच्छा एक छोटी सी ब्रेक सिर्फ, उसके बाद वापस आते हैं। तो ये जो इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज है इसका जो ऑपरेटिव पार्ट है उस पर बात करेंगे, जहां से ये शायबा ये शक पैदा हो रहा है कि ये मिनवन अमल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शायद ना हो। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले रऊफ हसन साहब इस खदशे का इजहार कर रहे थे कि एक आइनी बहरान किसी सूरत हाल, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस या मेल्ट डाउन की सूरत हाल हो सकती है पैदा, या कोशिश की जा रही है ये पैदा करने की। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कल, पाकिस्तान के वजीर दिफा ने यह बयान दे दिया, ज़रा अंदाज़ा कीजिए उस पर। खैर रऊफ साहब, जो नुक्ता लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उठा सकता है वो है कि वो ये कहेंगे कि चूंकि पहले एफिडेविट्स आपके पार्टी के लोगों की तरफ से आ चुके कि हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में हम आज़ाद मुंतखब हुए थे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो आता रहे।
اب معاملہ یہ ہے کہ آپ اگر دوبارہ دیں گے تو کوئی دوسرا ڈیکلیریشن دیں گے تو پھر ہم آپ کو نااہل کر دیں گے. یہ کچھ ایسے پلان لگ رہے ہیں. آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس بھی انفارمیشن ہے اجلاس میں کیا ہوا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے. دیکھیے یہ تمام چیزیں ڈسکس کرنے کے بعد سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ دی ہے جو کہ انتہائی ایکسٹینسو اینڈ ایگزاسٹو ججمنٹ ہے. اس میں انہوں نے یہاں تک ہمیں اجازت دی ہے کہ اگر خدا نخواستہ، جس کی ہمیں امید ہے کہ یہ کریں گے، الیکشن کمیشن آف پاکستان اس امپلیمنٹیشن کے مرحلے میں وہ کوئی پرابلم کریٹ کرتے ہیں تو انہوں نے ہمیں چیمبر ہیئرنگ کی اسی دن سیم ڈے چیمبر ہیئرنگ کی ہمیں رائٹ دیا ہوا ہے. سو الیکشن کمیشن کے پاس سوائے اس کے کہ وہ اوپنلی اینڈ بلنٹلی سامنے آ کے ڈیفائی کریں سپریم کورٹ کو، اس کے علاوہ کوئی راستہ اور نہیں ہے. اگر یہ ہمارے ان معاملات کو، جیسے کہ ہم نے سبمٹ کیے ہیں، اپنے ایفیڈیوٹ سبمٹ کر چکے ہیں ہم ان کو، اگر یہ ان معاملات میں کسی قسم کا رکھنا ڈالنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے پاس آپشن موجود ہے کہ ہم چیمبر ہیئرنگ کے لیے سپریم کورٹ میں ریکویسٹ کریں گے. اور انہوں نے کمٹمنٹ ہے، اسی جو ان کی ججمنٹ ہے اس کا حصہ ہے یہ کہ ہم سیم ڈے ہیئرنگ چیمبر میں کریں گے اور اس معاملے کا فیصلہ کریں گے. رؤف صاحب، ابھی جیسے باجوہ صاحب نے بھی ایک لفظ فرمایا ہے کہ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کا انہوں نے نام لیا ہے، تو میں یہیں سے بات شروع کرنا چاہوں گا کہ عالمی ادارے فچ کی رپورٹ میں جو 18 ماہ میں حکومت ختم ہونے والی جو بات ہے، اس پہ خواجہ آصف نے بھی کہا ہے کہ بات میں وزن ہے. پوچھنا قبلہ اب یہ جاننا چاہتا ہوں، اور صوبائی دارالحکومت لاہور میں جہاں میں گردش کر رہا ہوں اور میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ ٹیکنوکریٹ حکومت میں شامل ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. یہ ہر طرف بات جو ہے یہ چل رہی ہے. تو قبلہ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ٹیکنوکریٹ کی اگر حکومت آ گئی تو پی ٹی آئی کی تو ساری جدوجہد اور ساری قربانیاں ضائع ہو جائیں گی. حضور پھر کیا ہوگا اگر آپ اس طرح یہ منظرنامہ بن گیا؟ اس پر رائے دے قبلہ. دیکھیے اتنا آسان کام نہیں رہا. آج کل کے دنوں میں، آج کل کے زمانے میں، آج کل کے وقت میں سپریم کورٹ اور باقی عدالتیں جو رول پلے کر رہی ہیں، ابھی آپ نے دیکھا ہے لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے ٹرائیبیونلز کے جج تبدیل کرنے کی استدعا جو ہے وہ خارج کر دی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا. اس قسم کے ماحول میں ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کو کون لائے گا؟ کس طریقے سے آئے گا؟ کیا لیجیٹیمیسی ہوگی؟ کانسٹیٹیوشن میں کیا پروفیشن ہے جس کو ایکسرسائز کریں گے؟ دیکھیے میری بات لکھ لیجئے گا. اس ملک میں اب کوئی بھی غیر آئینی اقدام جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا. میں نے ہمیشہ لکھا ہے اپنی رائٹنگز میں بھی اور اپنی جو بھی بات چیت میں نے کی ہے، میں نے کہا کہ پاکستان ریاست کے 3 پلرز میں سے عدلیہ سب سے امپورٹنٹ پلر ہے. اور میں نے بارہا لکھا ہے کہ جب عدلیہ آپریٹ کرنا شروع کرے گی آئین اور قانون کے مطابق تو ملک کی تقدیر بدل جائے گی. میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں. اگر کلیتاً وہاں نہیں پہنچے تو ہم کم از کم اس طرف کا سفر جو ہے وہ ہم نے طے کرنا شروع کیا ہے. میرا نہیں خیال کہ ملک کی عدالتیں اس وقت اپنی اس حیثیت میں جس میں کہ ہم ان کو اب دیکھ رہے ہیں، اس قسم کا کوئی اقدام جو ہے اس کو ویلیڈیٹ کریں گے. ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے دن گزر چکے ہوئے ہیں اور جو تالے اسباب بیٹھے ہوئے ہیں، جو زمینی ناخدا بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی ان کو چاہیے کہ وہ سوچیں اس ملک کے بارے میں. اپنی ذات کی بارے میں نہ سوچیں، اپنی انا کے بارے میں نہ سوچیں. اپنی انا کی تسکین کے لیے ملک کی تقدیر جو ہے اس کو داؤ پہ مت لگائیں. مجھے یقین ہے میرے بھائی کہ یہ آگے نہیں بڑھ سکے گی. یہ صرف ایک ڈی سٹیبلائزیشن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ڈرایا جا رہا ہے، عدالتوں کو ڈرایا جا رہا ہے، پولیٹیکل اپوننٹس کو. ہمیں تو 2 سال سے انہوں نے جس طریقے سے ہمارے ساتھ ڈیل کیا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے. تو اب یہ ایک اور جو سیناریو ہے وہ کریٹ کر کے شاید یہ فردر ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، فردر سپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پچھلے 15 دنوں میں میرے 3 بندے اٹھائے گئے ہیں میرے ڈپارٹمنٹ کے. پہلے پتہ آپ کو رضوان جو میرا اسسٹنٹ تھا اس کو اٹھایا گیا. کل رات ہماری سوشل میڈیا ٹیم کے 2 بندوں کو اٹھایا گیا ہے. اور یہ تمام کام ہو رہا ہے آج کے زمانے میں. اور یہ تمام اس کا مقصد سمپل یہی ہے کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ فنکشنل پارٹی نہ رہے. لیکن میں بتانا چاہوں گا کہ ہم ہر صورت میں پہلے بھی فنکشنل رہے ہیں اور اب بھی فنکشنل رہیں گے. رؤف صاحب آپ کے خیال میں یہ صرف ایک دھمکی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے؟ اب دیکھیں عدالتیں تو بالکل ٹھیک ہے، وہ غیر آئینی اقدام کو انڈورس تو نہیں کریں گی، لیکن جب غیر آئینی اقدام ہوتا ہے تو پھر وہ تو ہوتا ہی غیر آئینی ہے نا. تو پھر تو کسی قسم کا شرم لحاظ نہیں ہوتا اس کے اندر. آپ کو بالکل بھی آپ خواجہ آصف صاحب کی بات ہو جائے، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بھی اس اپریہنشن کا اظہار کیا، اس خدشے کا اظہار کیا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے، جا سکتی ہے صورتحال ادھر کو. دیکھیے کانسٹیٹیوشنل لیکویڈیشن تو ہے، اس وقت بھی موجود ہے نا. کیونکہ پچھلے 2 سال میں کیا ہوا ہے، عدالتی احکامات
کو نہیں مانا گیا, کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا گیا, قانون کو وائلیٹ کیا گیا, سب کچھ ہوتا رہا. اور 2 سال میں جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں وہ تمام غیر آئینی اور غیر قانونی ہیں. ان کو کسی نہ کسی موقع کے اوپر ٹرائی بھی کیا جائے گا, یہ جائیں گے, یہ سپریم کورٹ میں ریفر ہوں گے یہ, اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ لازمی بات ہے کہ آئے گی کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر. مجھے یہ ہوتا ہوا اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ میں فیل کرتا ہوں کہ آج کل کے حالات اور پچھلے 2 سال کے حالات میں ایک فرق ہے بہت بڑا, اور وہ فرق ہے کہ 8 فروری کو پاکستان میں الیکشن ہوئے تھے, اور 8 فروری کو عوام نے, الیکٹریٹ نے اپنا فیصلہ صادر کیا تھا. ورچولی 2/3 میجورٹی سے پی ٹی آئی کو انہوں نے منتخب کیا گیا ہے. اگر اب یہ کسی قسم کا ان لائنز کے اوپر جو 2 سال میں یہ کرتے رہے ہیں, اپنے کسی کام کو, اپنے کسی ایکشن کو دہرانے کی کوشش کریں گے, تو میرا خیال ہے جو ایڈیشنل فیکٹر میدان میں آئے گا وہ ہے پاکستان کی عوام. ان کو میدان میں آنے سے کوئی روک نہیں سکے گا. وہ ایک پہلے بھی الیکشنز ہونا تھے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں, اور پھر اس کے علاوہ جو ہمارے قومی الیکشنز تھے, جنرل الیکشنز جو تھے, وہ بھی ڈیلے ہوئے. وہاں پہ بھی آئین ٹوٹا, وہاں پہ کسی کو سزا نہیں ہوئی, کسی سے پوچھا نہیں گیا. قاضی صاحب عمر عطا بندیال صاحب کی کورٹ کا جو فیصلہ تھا, اگر اس پہ صرف یہ نہ کرتے کہ اس کو امپلیمنٹ کرواتے, پوچھتے بھی تو صحیح کسی سے اس کو, تو پھر معاملہ اور ہوتا. اب ایک دفعہ ہو چکا ہے تو شاید میں نے عرض کیا ہے کہ ان حالات میں اور آج کے حالات میں ایک فرق ہے. اس وقت الیکشن نہیں ہوئے تھے انہی وجوہات کی وجہ سے جو کہ آپ نے منشن کیے ہیں, غیر آئینی طریقوں سے ان کو ڈیلے کیا گیا تھا. لیکن اب الیکشن چونکہ ہو گئے ہیں, عوام نے اپنی ججمنٹ دے دی ہے, اپنی ورڈکٹ دے دی ہے, تو یہ ایڈیشنل فیکٹر ہے. اگر یہ اب بھی وائلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے, کسی ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کی طرف جانے کی کوشش کریں گے, تو میرا خیال ہے کہ آپ پاکستان کے عوام کو سڑکوں پر دیکھیں گے. رؤف صاحب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں, متفق ہے آپ کی بات سے. آپ ہی کی پارٹی کے ایک اہم رہنما سردار لطیف کھوسہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر تحریک عدم اعتماد کے لیے ہم پیپلز پارٹی سے رابطے کے لیے تیار ہے. پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ فارم 47 والی بات کر رہے ہیں, زیادہ تر شکایات نون لیگ اور ایم کیو ایم سے ہیں میری اطلاع کے مطابق پی ٹی آئی کو, اگر آپ سے مجھ سے ایگری ہوں تو. اچھا دوسری جانب اگر آپ دیکھیں تو اسد کیسر صاحب کی آج مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہو گئی ہے, پیپلز پارٹی کی بھی بات بھی سامنے آ گئی. کیا یہ رؤف صاحب پی ٹی آئی -1 فارمولا صرف مسلم لیگ نون کو نکال کر باقی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہ رہی ہے؟ آپ تو پارٹی کے ترجمان ہیں اور زیادہ بہتر ہے, پارٹی پالیسی کیا ہے اس وقت؟ پارٹی کی پالیسی بالکل کنسسٹنٹ رہی ہے. ہم مینڈیٹ چور جماعتوں سے نہ رابطہ کیا ہے, نہ ہم رابطہ کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کھوسہ صاحب کا مجھے نہیں پتا کون سا بیان کوٹ کر رہے ہیں. پارٹی کی پالیسی کو میں ری ایٹریٹ کر دیتا ہوں. ہم پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم پی تینوں میں سے کسی جماعت کے ساتھ کسی قسم کا کانٹیکٹ جو ہے وہ نہیں کریں گے. باقی تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کے ساتھ انکلوڈنگ جے یو آئی فضل الرحمان صاحب جو ہیں, ان کے پاکستان جو ہے ان کے ساتھ بھی ہم رابطے میں ہیں. اور آج جیسے کہ آپ نے خود کہا ہے کہ اسد کیسر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے, ان کے ساتھ معاملات ہمارے آگے بڑھ رہے ہیں, اور عنقریب آپ دیکھیں گے کہ ہم ایک ہی پلیٹ فارم سے سیاسی جدوجہد جو ہے, آئین کی ریسٹوریشن کی جدوجہد, اس کو آگے بڑھائیں گے. باقی ان 3 جماعتوں کے علاوہ تمام کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے اور رہے گا. یعنی آپ بڑی خبر دے رہے ہیں, آپ اس پروگرام میں فرما رہے ہیں کہ آئندہ مستقبل میں پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان ایک ساتھ چلیں گے. ایم آئی رائٹ سر؟ جی اس کی طرف کوششیں ہو رہی ہیں. بہت سارے جو تحفظات تھے دونوں طرف سے وہ دور ہو گئے ہیں. اگر کوئی رہ گئے ہیں تو آج اسد صاحب کی ملاقات ہوئی ہے, اس کی ردات جو ہے مجھے ابھی پتہ نہیں چلی. وہ میں جب پروگرام سے فارغ ہوں گا تو ان سے بات کروں گا تو پھر دیکھوں گا. جی بالکل, میں یہ کہہ سکتا ہوں ڈیفینیٹلی کہ ہم تیزی سے اس طرف بڑھ رہے ہیں. اور اس پہ خان صاحب کا اپروول بھی ہوگا آف کورس؟ خان صاحب کا اپروول ہے, موجود ہے سر. ان کی اپروول کے بغیر کوئی کام پی ٹی آئی میں نہیں ہوتا. بالکل مطلب کہ میں وہ جو بات کر رہا, پلیز میں جو عرض کر رہا تھا نا آپ سے, وہ کھوسہ صاحب نے کہا تھا تحریک عدم اعتماد اگر لائی جائے گی نیشنل اسمبلی میں تو ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو سکتے ہیں. یہ وہ فکرہ تھا جو انہوں نے فرمایا ہے. دیکھیے ہمارا مقصد اس وقت یا مینڈیٹ ریٹرن کروانے کا ہے یا نئے الیکشنز کروانے کا ہے. تحریک عدم اعتماد جیسی چیزیں جو ہیں وہ میرا نہیں خیال کہ انڈر دا پریزنٹ سرکمسٹانسز پارٹی کی پالیسی میں شامل ہیں. نہ ہی اس سلسلے میں کوئی انسٹرکشنز جو ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں, نہ ہی کوئی انفارمیشن میرے پاس اس سلسلے میں موجود ہے ابھی تک. اچھا رؤف صاحب, یہ ایڈ ہاک ججز کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے آج وہ خبر ابھی فلیش ہوئی ہے تھوڑی دیر پہلے کہ 2 جج صاحبان کو جسٹس سردار طارق مسعود اور مظہر عالم میاں خیل صاحب, جن کے بارے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ انہوں نے ریکیوز کر لیا کہ وہ نہیں ایڈ ہاک جج لگنا چاہتے, لیکن یہ آ رہا تھا کہ پینڈنسی دور کرنے کے لیے جو طوالت میں کیسز پڑے ہوئے وہ بہت زیادہ, وہ جو ڈاکٹس ہیں وہ بہت بھر گئے ہیں, تو اس وجہ سے ان کو لایا جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کو اس پہ خدشات ہیں کہ یہ پینڈنسی دور کرنے کے لیے نہیں, کوئی اور موٹیو ہو سکتا ہے اس کا؟
ایڈ ہاک ججز کے بارے میں ہم اپنی جو آلریڈی پوزیشن کو بالکل واضح کر چکے ہوئے ہیں. کل حامد خان صاحب نے لاہور میں لاہور بار ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے ایک جدوجہد کا آغاز کیا ہے ایڈ ہاک ججز کی اپوائنٹمنٹ کے خلاف, اور بہت سی اور بار کونسلز اور بار ایسوسیشنز جو ہیں انہوں نے بھی اپنا اس میں حصہ ڈالا ہے اور ڈال رہی ہیں. ہم اس کی کلیتاً مخالفت کرتے ہیں اور ہم تمام آئینی اور قانونی جو ہمارے پاس آپشنز ہیں ان کو ایکسرسائز کریں گے اس کو روکنے کے لیے, ان ججز کی اپوائنٹمنٹ کو ختم کروانے کے لیے. اس بارے میں کوئی ایمبیگوٹی ہمارے سٹانس میں موجود نہیں ہے میرے بھائی. بالکل ٹھیک ہے. اور لاسٹلی صرف رؤوف صاحب یہ کہ ابھی جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے فرمایا کہ کافی قوی امکانات ہیں اس بات کے کہ JUIFA اور پاکستان تحریک انصاف مل کر ایک ریسٹوریشن آف کانسٹیٹیوشن کے لیے جدوجہد کریں اور اکٹھے مطلب ایک ہی پلیٹ فارم سے ممکنات میں سے ہو سکتا ہے جو آپ نے فرمایا کہ یہ معاملہ چلے گا آگے. تو اس میں پوچھنا یہ تھا کہ فضل الرحمان صاحب کی جو جماعت ہے ان کو تو مین گلہ یہ ہے کہ آپ کی پارٹی نے وہاں پہ ان کا جو میں کہوں گا کہ جو ووٹس تھے اس کو انکروچ ان اے پازیٹیو سینس, یعنی کہ آپ کی جماعت کے پاس وہ ووٹس آ گئے ہیں, تو وہ تیار ہیں آپ کے ساتھ ایک ہی پلیٹ فارم سے چلنے کو؟ دیکھیے, جب آپ بات چیت کے پلیٹ فارم کے اوپر آپ اس وہاں جاتے ہیں تو پھر جو یہی جو میں نے تحفظات کا لفظ استعمال کیا کہ وہ ریموو ہو سکتے ہیں. JUI کے ساتھ ہمارے جو مذاکرات ہوئے ہیں اس میں بہت سے تحفظات ریموو ہو چکے ہوئے ہیں. اگر ان کی کوئی فرق ہے ہمارے اور ان کے سٹانس میں, تو جو پارٹنرشپ ہوتی ہے اس کے باوجود جو ہے ان ڈفرینسز کے باوجود بھی ہو سکتی ہے اور پنپ سکتی ہے. دیکھیں, کوئی دو اشخاص دنیا میں آپ کو نہیں ملیں گے جو کہ کلیتاً ایک دوسرے کے ساتھ ہر بات کے اوپر ایگری کرتے ہیں. سو جو پارٹنرشپ ہے وہ میں فیل کرتا ہوں کہ اگر کوئی ایک دو عدد جو ہے کوئی اختلافات موجود بھی رہتے ہیں تو اس کے باوجود وہ پارٹنرشپ نہ صرف قائم ہو سکتی ہے بلکہ وہ کامیاب بھی ہو سکتی ہے. بیل منڈے چڑھ جاتی ہے تو پھر کیا احتجاج شروع ہوگا لاسٹلی؟ دیکھیں, احتجاج بیل منڈے چڑھے یا نہ چڑھے, احتجاج خان صاحب نے اگلی میٹنگ میں, کل کی جو میٹنگ تھی اس میں بڑا کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا ہے کہ اب جو ہماری جو پولیٹیکل موومنٹ ہے, پولیٹیکل ایجیٹیشنل موومنٹ ہے پیسفل, وہ کسی صورت میں نہیں رکے گی. اگر یہ ہمیں NOC دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, NOC نہیں دیتے تو اس کے باوجود ہم نے اس کو شروع کرنا ہے. تو وہ تو ہم ان اینی کیس اپنے تئیں شروع کر رہے ہیں. ہمارے پاس آلریڈی ایک پلیٹ فارم موجود ہے, 5 جماعتیں اس کے اوپر موجود ہیں, وہ سب ہمارے ساتھ ہیں. اسی پلیٹ فارم سے ہم یہ ایجیٹیشنل موومنٹ جو ہے نا وہ شروع کرنے جا رہے ہیں. ترنول سے, جس کے تاریخ کا فیصلہ میرا خیال ہے کہ عدالت کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ایڈمنسٹریشن کو کس تاریخ کے بارے میں انسٹرکٹ کرتی ہے. یعنی میں آخری بات آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں رؤوف صاحب, کیا میں ٹھیک ہوں کہ ملک میں طبل جنگ بچ گیا ہے؟ آر یو ود می سر؟ میں ذرا تھوڑا سا زیادہ سافٹ ٹرمز استعمال کروں گا جی. میں طبل جنگ کی بات نہیں کر رہا, کوئی جنگ نہیں ہے, یہ ہماری جدوجہد ہے. ہم اپنے جو ہمارے حقوق ہیں ان کے حصول کے لیے ایک پرامن جدوجہد کر رہے ہیں پچھلے 2 سال سے, وہ جاری رہے گی. اور اس میں آپ کے سوال کے جواب میں, آپ کے کامنٹ کے جواب میں, اس میں اب خاصی انٹینسیفیکیشن آئے گی. اس کو ہم بڑھائیں گے, ایکسپینڈ کریں گے اور اس کو انٹینسیفائی بھی کریں گے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. شہزاد بٹ صاحب, بریفلی بریک پہ جانے سے پہلے کامنٹ اس پہ کر دیں. یہ تو معاملہ آگے پہلے لگ نہیں تھا رہا کہ مطلب یہ دونوں جماعتیں, مولانا فضل الرحمان صاحب ان کا مین گلہ یہ ہے کہ ان کی سیٹیں وہاں پہ PTI جیت گئی ہے نا, ان کا حلقہ سارا کا سارا وہ DI باجوہ صاحب آپ درست کہہ رہے ہیں, انتہائی قابل محترم. لیکن بٹ صاحب یہ اکٹھے ہو جائیں, فضل الرحمان صاحب بہرحال ایک فورس ہے ان کے پاس. سر جی آپ ان سے پوچھ رہے تھے تحفظات کوئی ہیں, میرے پاس یہ خبر پروگرام شروع کرنے سے پہلے کی ہے. اسد کیسر کے ایک بڑی جو میرے بھی تعلق بڑی ہیں, ان سے میری بات ہو چکی تھی کہ فضل الرحمان اور اسد کیسر کے ساتھ معاملہ انج ہو گیا ہے باجوہ صاحب. اچھا, یہ معاملات بیل منڈیر چڑھنی کیا چڑھ چکی ہے. وہ دونوں, آپ فضل الرحمان کو دیکھیں نا, فضل الرحمان صاحب بہت پیچھے رہ گیا سیاست میں, اور وہ اس کا سارا ذمہ آصف زرداری کے سر پہ ڈال رہے ہیں کہ ان کو پیچھے کرنے میں ان کا ہاتھ ہے. تو اب اگر موقع ملا ہے تو اب فضل الرحمان پیچھے نہیں ہٹنے والا. اور یاد رکھیں کہ پاکستان میں اگر بڑی فورس ہے تو فضل الرحمان کے پاس وہ ہے, کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر. اور پھر یہی وجہ ہے نا کہ اس طرح کی چیزیں جب ذہن میں آتی ہیں, پھر دوسرا کوئی آگے سے حکومت کی بات کر رہا ہے, لیکن یہ بھی ساتھ کہ پلان پورا نہیں ہو رہا, تو پھر انہوں نے یہی بیان دینا نا کہ میلٹ ڈاؤن ہو جائے گا. اور مجھے نظر آ رہا ہے خواجہ آصف صاحب کے, ہاں میلٹ ڈاؤن کا لفظ یوز کیا ہے. لیکن ایک لفظ یاد رکھ لیں, PTI کے لوگ وہ مار کھانے والے نہیں ہیں جو فضل الرحمان کے کھانے والے ہیں, یہ یاد رکھیے گا. ٹھیک, چلیں خیر ایک بریک لے لیتے ہیں, سے واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ شیخ روہیل اصغر صاحب بھی ہوں گے.
Stay with us. वेलकम बैक जी। एक आलमी रेटिंग एजेंसी है फिच, उनकी एक रिपोर्ट आई, उसमें जो कहा गया वो ये कहा गया कि ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को बहुत से कानूनी महाजों पर कामयाबी मिली है, लेकिन फोर्सिएबल फ्यूचर में अभी जो मुस्तकबिल नज़र आ रहा है हम उन्हें जेल से बाहर आता नहीं देख रहे। और फिर आज मरियम नवाज साहिबा ने भी तकरीर की और उन्होंने तो खैर मुखातिब किया सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को। शेख रुहेल असगर साहब सीनियर सियासी लीडर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मैं शेख साहब सिर्फ सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मरियम साहिबा ने कहा क्या था, क्रक्स छोटा सा सिर्फ आपको सुनवाना चाहता हूँ, ये देखिए जरा। का एक टोला बैठकर कोई ऐसे फैसले कर देता है जिससे तरक्की का जो अमल है या वो रुक जाता है या वो रिवर्स हो जाता है। ओहो, वो बीच में टीवी भी ताब नहीं ला सका, इतने सख्त अल्फाज थे भट्ट साहब के। वो खैर ये वो उन्होंने फरमाया कि गैर मुस्तहकम करने वालों से हम सख्ती से निपटेंगे। शेख साहब उन्होंने साथ ये कहा कि इतनी आसानी से हम आपको ये इम्प्लीमेंट नहीं करने देंगे। आप इसकी तशरीह सर क्या करेंगे, कोई तर्जमा हमारे लिए कर दीजिए, आप बेहतर समझते हैं, मरियम साहिबा को भी और PMLN की पॉलिटिक्स को भी। अगर आप मुझसे इसका जवाब पूछते हैं तो मैं तो इसका जवाब थोड़ा सा मुख्तलिफ दूंगा। किस्सा ये नहीं है, मामला ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। मुझे पता, मैं सबसे पहला बंदा था जिसने ये कहा कि ये गैर कानूनी फैसला है। हालांकि मैं कोई वकील नहीं हूँ, लेकिन एक लेमैन की हैसियत से मैंने ये बात की थी कि ये फैसला एक ऐसे अदारे ने फैसला दिया था जो कि एक आईनी अदारा है। आपने वो फैसला दिया जो कि ना कानूनी है ना आईनी है। आप ये बात तो कर सकते हैं, फैसले के बाद आप तनकीद कर सकते हैं, खुल के तनकीद कर सकते हैं। आप उसके जो गलत पहलू हैं या जो उसके बुरे असरात हैं आप उससे बात कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको कोई कदर नहीं, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन उसका एक बेहतरीन तरीका है कि मैंने 3-4 दिन पहले कहा तो उससे फैसला बदल तो नहीं गया और ना बदलेगा। मेरे यहाँ पे जितना मर्जी मैं आपको लॉजिक दूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, मैं कन्विंस करने की कोशिश करूँ, आप नहीं समझेंगे। अब फैसला वहीं स्टैंड करेगा। उसके लिए तरीका क्या है? उसका तरीका यही है कि उसके लिए आपको अदालत में जाना पड़ेगा, उसके रिव्यू में जाना पड़ेगा, वहीं जाना पड़ेगा जिन लोगों ने ये फैसला दिया। अब उसके बाद देखते हैं क्या कहते हैं वो। अब वो जो बाकी जजेस आते हैं या बड़ा बेंच बनता है, उसके बाद वो क्या फैसला करते हैं। लेकिन इतनी जल्दी अगर हम कोई नेगेटिव बातें करेंगे तो उसका कोई इम्पैक्ट अच्छा नहीं आएगा। वो मेरा अपना ख्याल है कि बेहतर सूरत हाल नहीं होगी। आप उस अदालत को कह रहे हैं जो सबसे बड़ी अदालत है। अगर आज मैं यहाँ बैठ के मैं अगर उनको बुरा भला कहना शुरू कर दूँ या मैं ये कहूँ मैं आपका अदालत का फैसला नहीं मानता, मैं आपके फैसले का इंतलाक नहीं करूँगा, तो मेरे ख्याल में उसका जो इम्प्रेशन आएगा वो बहुत गलत आएगा। अब जैसे देख लीजिए कि उन्होंने फैसला किया, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि हम उसको बिल्कुल मनोमन उसको इम्प्लीमेंट। आपको किसने कह दिया था कि इलेक्शन कमीशन जो है बहुत बहादुर आदमी है? वो नाम का राजा है यार। आपको किसी ने गलत फहमी डाल दी थी कि वो बड़े बहादुरी से वो आपका मुकाबला करेगा, सुप्रीम कोर्ट को जवाब दे देगा मुंह के ऊपर, जाओ मैं नहीं मानता, मैं नहीं करना था उसने। मैंने कह चुका हूँ, बिल्कुल कह चुका हूँ। अभी भी चांसेस तो हैं शेख साहब, अभी भी उसके अंदर कोई लैतुलाल से काम लेंगे। वो आज उन्होंने कहा है ना कि उसमें अगर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो अपनी लीगल टीम से उन्होंने कहा है वो बताएं कि वो कौन से पॉइंट्स हैं। उससे यही नजर आ रहा है कि डिले करेंगे। 15 दिन की जो डेडलाइन थी उसमें नहीं होने लगा ये मामला। नहीं ना करें आप 15 दिन, आप डिले ही कर सकते हैं ना। उसको आप नल एंड वाइट तो नहीं कर सकते। नल एंड वाइट तो वही अदारा ही करेगा जिसने ये बयान दिया या जिसने ये फैसला दिया, ना कोई और कुछ कर सकता। अब देख रहे आप, इसके साथ ही आपके बहुत ही काबिल और जिसको कहते हैं कि अक्ल और शऊर और मंबा अक्ल और शऊर, उन्होंने ना सोचा ना समझा, फट से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उसमें कहा तहरीक इंसाफ को हमने बैन कर देना। खुदा के बंदे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको आइडेंटिफाई कर दिया सियासी जमात के तौर पर। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने उनको मान लिया। अब आप उसको बैन नहीं कर सकते, आप रेफरेंस भेजेंगे सुप्रीम कोर्ट के पास
اور سپریم کورٹ تو فیصلہ کر چکی ہے، بحیثیت ایک سیاسی جماعت ان کو مان چکی ہوئی ہے۔ بات کرنے سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے تھا، پھر اس کے بعد یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ آپ کے پاس تو اختیار نہیں ہے، آئینی طور پہ آپ کو جانا پڑے گا سپریم کورٹ کے پاس۔ سپریم کورٹ فیصلہ کر رہی ہے کہ یہ سیاسی جماعت ہے، اس کو آپ پورا اس کا حق ادا کر دیں، اور آپ کو اس کا ریویو کرنا چاہیے۔ ریویو میں دیکھیں، بجائے اس کے کہ آپ افینڈ کریں، آپ کسی کو تنقید کر کے اس کو نشانہ بنا کے آپ اس کی جو ایک سوچ ہے، اگر وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اس نے یہ غلط فیصلہ دے دیا ہے، آپ اس کی سوچ کو اور زیادہ مضبوط کریں گے اگر تنقید کریں گے، بغیر کسی وجہ کے تنقید کریں گے، آپ ان پہ اس قسم کی باتیں کریں گے تو آپ نے کل کو انصاف دیں گے، پھر ان کے پاس جانا ہے۔ درست فرما رہے ہیں شیخ صاحب، میں بہت پہلے کہہ چکا ہوں قبلہ درست فرما رہے ہیں آپ درست فرما رہے ہیں شیخ صاحب، لیکن عرض یہ ہے صرف کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ میں لاہور میں چونکہ شیخ صاحب رہتا ہوں اور آپ کے علاقے کو اور مسلم لیگ نون کو جانتا ہوں، وہاں پر آپ لوگوں کی بہت سہ ہے۔ مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی، اگر آپ کو آتی ہے تو کائنڈلی ذرا مجھے سمجھا دیں، آپ الیکشن ہار گئے، دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کیسے ہار گئے؟ ہاؤ اٹ پاسبل سر؟ میں جانتا ہوں آپ الیکشن نہیں ہار سکتے۔ میں نے مان لیا، ابھی آپ نے میرے منہ سے تعریف سنی ہے نا اس کی الیکشن کمیشن کی، چیف الیکشن کمیشن نہیں، چیف الیکشن کمیشن کی، اور وہ کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ راجہ صاحب کی بات ہے۔ آپ صرف اتنا پوچھ لیجئے، اس سے کون ہے؟ جی سکندر سلطان راجہ، کیا پوچھنا سر؟ اور راجہ نہیں ہے یار، اور راجہ تو بزتی ہے یار راجوں کی، وہ ہمارے دور میں تو راجے کچھ اور ہوا کرتے تھے، گاؤں میں ابھی بھی وہی ہوتے ہیں سر۔ اب آپ یہ دیکھیں، آپ نے ایک بڑا سادہ سا سوال کیا ہے مجھ سے کہ بھئی آپ کے ہارنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ جی ہاں سر۔ میرے ہارنے کی وجہ مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا کیا وجہ ہوگی، آبویسلی کوئی نہ کوئی میری غلطی ہوگی جو میرے سامنے آئی ہے، لیکن اگر میرے حلقے کی 128 کی آپ ڈیلیمیٹیشن دیکھ لیں تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے اس نے اپنی پرانی میرے ساتھ کوئی دشمنی نکالی ہے۔ صحیح۔ جب آپ ایک شخص کو اس کے گھر سے ہی آپ نکال کے باہر پھینک دیں تو کیا لڑے گا جا کے یار؟ کیا کرے گا وہ؟ اب میرے پاس تو اور کوئی راستے کوئی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، مجھے چونکہ اور کرنا نہیں آتا، میں کرتا نہیں ہوں، سیاست کر رہا ہوں، جب سے میرے والد نے مجھے اس کام میں ڈالا ہے، بس لوگوں کا پیار ہے، لوگوں کا ایک تعلق ہے میرے ساتھ، اور آج کا نہیں ہے، یہ تو برسہ برس کا ہے، بلکہ آدھی سینچری گزر گئی یار، اور جب سے چل رہا ہے اور چلتا رہے گا انشاءاللہ جب تک میری سانسیں ہیں۔ وہ مجھے شیخ صاحب، میاں نواز شریف صاحب کا حلقہ بھی چینج ہوا جس کی وجہ سے ابھی تک یہ معاملہ ہے کہ فارم 45 وہ الزام لگتا ہے کہ ان کے پاس موجود نہیں ہے اور فارم 47 سے جتوایا گیا، ان کا بھی کوئی ڈیلیمیٹیشن کی وجہ سے یہ رزلٹ ہوا؟ نہیں، دیکھیں میں ان کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، بڑا ان کا اپنا ایک یا کیا کہہ سکتے ہیں، ان کا بڑا درینہ حلقہ ہے، ان کی اپنی بہت وہاں پہ ایک گہری اور بڑی سٹرونگ قسم کی ان کی اپنی وہاں پہ ہے، سپورٹ ہے، ان کی لوگوں کے ساتھ محبت ہے، تو میں اس بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک آپ وہاں پہ جا کے انہی سے پوچھ لیجئے کیوں جی کیا سر اتنا بڑا ان کا سیاسی قد کاٹ ہے اور ایک جمہور پسند لیڈر، مجھے کیوں نکالا، ہم نے وہ دیکھا اصولوں پہ کھڑے ہونے والے ایک دور میں، انہی کی صدارت میں مری کے اندر یہ اہم اجلاس ہوئے جن کے اندر یہ فیصلہ ہوا کہ اپنے پولیٹیکل اپوننٹس پہ آرٹیکل 6 بھی لگانا ہے، ایک بڑی سیاسی جماعت جس کو کروڑوں لوگوں نے ووٹ دیا اس کو بین بھی کرانا ہے۔ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کیا ہوا ایسا کہ وہ اس طرح کے ڈیسیژنز لینے پر آمادہ ہو گئے، میں نہیں کہوں گا مجبور ہو گئے یا انہوں نے کیا، لیکن کسی نے ان کو مشورہ دیا ہوگا اور ان کے آشرواد کے بعد ہی وہ پریس کانفرنسز ہوئی جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ کیا ہوا؟ میں آپ سے بالکل اتفاق نہیں کرتا یہاں پہ، اور میں اس کو 100% شیور بھی نہیں ہوں، لیکن جس میاں نواز شریف کو میں جانتا ہوں ان کی سوچ یہ نہیں ہے، ان کی یہ سوچ بالکل نہیں ہو سکتی۔ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، میں نے ویسے نہیں سنا کہ ان کے اجلاس میں یہ طے ہوا ہے۔ سر ان کے نوڈ کے بغیر جماعت آ کے یہ پریس کانفرنس تو نہیں کر سکتی۔ نہیں، آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ مسلم لیگ نون میں
ہر کوئی وہ کیا کہتے ہیں ارسطو جی سر، ایرسٹوٹل اور سوکریٹس اینڈ باکریٹس بنا ہوا ہے. جی جی، مطلب جس کو میری طرح اردو بھی اچھی نہیں آتی وہ بھی آج کل بڑی اپنی دانش بکھیر رہا ہے. حالانکہ چاہیے یہ کہ جو بھی فیصلہ ہو وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے جس کو مقرر کیا اپنا ریپرزنٹیٹیو وہ اس پہ بیان دے. ورنہ تو یہاں پہ تو آپ دیکھ رہے ہیں جس کا کوئی ڈیفنس کا محکمہ ہے وہ بھی اس پہ اپنی آرا دے رہا ہے, جس کا کوئی اور محکمہ ہے وہ بھی اس پہ آرا دے رہا ہے. وہ باقاعدہ وزیر اطلاع. دیکھیے جماعت کا جو ہوتا ہے وہ بالکل مختلف ہوتا ہے. جماعت کا وزارت اطلاعات جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. حکومت کی وزارت اطلاع حکومت کی وزیر اطلاعات جو ہے وہ حکومت کی کارکردگی پالیسیز ان کی بہتری کے لیے اپنی آرا دیتا ہے یا اپنی پریس کانفرنس کرتا ہے. لیکن جس کو آپ مجھے میرے دماغ سے اب اس وقت ذہن سے میرے وہ لفظ جو اردو کا لفظ ہے جو آپ جماعت کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کا اسپوکس مین, ایگزیکٹلی انگریزی میں اسپوکس مین کہتے ہیں. تو وہ اسپوکس مین جو ہوتا ہے جماعت کا علیحدہ ہوتا ہے اور حکومت کا علیحدہ ہے. اب جماعت کا اسپوکس مین جو ہے اس نے یہ بیان اگر دیا تو پھر میں آپ کی بات کو اتفاق کر لیتا ہوں. اگر پاکستان مسلم لیگ نون کے اسپوکس مین نے یہ بات نہیں کی, شیخ صاحب اتنی کس کی جرت آگے جانے دیں. شیخ صاحب میں آپ کو لے کے آگے چلتا ہوں. حضور انور آپ یہ بتائیں قبلہ کے الیکشن 2024 کے نتائج کا آڈٹ ہونا چاہیے اور اگر آڈٹ ہو گیا تو کیا کوئی سرپرائز مل سکتا ہے؟ پتہ نہیں, میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ مطلب ہم اب اس بات کو بھول کے ہم اصل اپنے مدعا کی طرف نہیں آتے یار. لوگوں کا برا حال ہے, حالات خراب ہیں, ملک آپ کا عجیب سچویشن میں ہے. کوئی آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے, کوئی آپ کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ ابھی تک فارم 14 اور فارم 47 اور آڈٹ اور انتخاب 24 اسی میں پھنسے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے سر, آپ لوگ بہت خوشحال ہیں. نہیں سر, ہم آپ کی باتوں سے متفق ہو گئے. فارم 45 کو چھوڑ کر آگے چلنا چاہیے اور ملک کی ترقی کی جو بات کر رہے ہیں میں آپ سے 100% متفق ہوں, آپ درست کر رہے ہیں. آخری سوال میں نے آپ سے تو صرف یہ کہنا, باجوہ صاحب پوچھ لیں گے. میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے ابھی بات فرمائی الیکشن کمیشن اور راجہ صاحب کا نام بھی کیا. آپ ذات پات بٹ جٹ ان سب لوگوں کو بہت جانتے ہیں. ہمارے قابل احترام بڑے بھائی جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں وہ کون سے والے سردار ہیں؟ جی میں نے عرض کیا کہ آپ ذات پات کو بہت جانتے ہیں اور آپ نے فرمایا ہے الیکشن کمیشن میں راجہ صاحب کا نام بھی آپ نے لیا ہے. تو میرے قابل احترام جو بڑے بھائی ہیں اسپیکر قومی اسمبلی سردار یاز صادق صاحب وہ کون سے والے سردار ہیں؟ اس بارے میں بھی علم ہے کچھ آپ کو؟ نہیں, وہ سردار ان کے دادا کا نام سردار ہے یار. کچھ ذات پات میں سردار تو نہیں, دادا کا نام سردار ہے. اور اگر مجھے اپنے دادا کے ساتھ محبت ہے, میرے دادا تھے وہ اپنے آپ کو شیخ لکھتے تھے, تو میں اپنے دادا کی محبت میں نے بھی شیخ لکھنا شروع کر دیا. میرے باپ نے اپنے باپ کی محبت میں شیخ لکھنا شروع کر دیا. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں شیخ کا قبیلے کا سردار ہو گیا ہوں, یہ تھوڑی ہوتا ہے. اس کا دادا سردار, اس کا نام سردار تھا, سردار چپل یہ گڑی شو میں تھی. یہ وہ ان کی تھی سر؟ یہ سردار تھوڑی ہوتا یہ. اچھا اچھا, وہ اس کا نہیں پتا چلا. خیر سر, میں اصل میں نا وہ پروڈیوسر صاحب پیچھے سے بار بار کہہ رہے ہیں وہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. بڑی مزیدار انٹرسٹنگ ڈسکشن ابھی شروع ہوئی تھی. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ شیخ صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.